अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर चीनी इंजीनियर्स और काम करने वाले मजदूरों पर गुज़श्ता कुछ अरसे से हमलों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से आपको याद होगा 2021 में भी दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स पर एक खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें गालबन कोई 12 या 15 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान के अंदर भी चीनी शहरियों पर हमले किए जाते रहे। कराची में चीनी शहरियों पर हमले हुए, चीनी कौंसलेट पर हमले हुए। इस तरह मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं जिसकी वजह से जो है वो चीनी शहरियों के ऊपर या वो तमाम मकामात जहाँ पर सी पैक के तहत जो काम है वो जारी होता है और वहाँ तैनात या वहाँ काम करने वाले चीनी शहरियों के ऊपर हमले होते हैं और जिसमें मुख्तलिफ हलाकतें देखने को मिलती हैं। चीन इस हवाले से मुतअद्दिद बार पाकिस्तान से इन हमलों की रोकथाम और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करता रहा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे चीन का अब सब्र जवाब दे गया है और आज चीन की जानिब से इसी तरह का सख्त रद्द अमल देखने को मिल रहा है, जो शायद इससे पहले देखने को नहीं मिलता था। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा गया है और इस ख़त का जो नून लीग या पीडीएम हुकूमत के हामी मीडिया की जानिब से इसको बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये अमरीकी सदर का शहबाज शरीफ के नाम पहला ख़त है। और इस ख़त में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जो मौजूद नहीं हैं, और ये तीन अहम चीज़ें हैं जो इस ख़त में अमरीकी सदर की जानिब से जिनका तज़किरा नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि शायद यही वो तीन चीज़ें हैं जो अमरीकी सदर के इस ख़त की अहमियत को बढ़ा सकती थी, लेकिन बज़ाहिर अमरीकी सदर का ये ख़त हवाई फायरिंग के अलावा कुछ नहीं है। इसमें क्या मामला है, कौन सी वो तीन चीज़ें मिसिंग है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो खबर है उसका आगाज़ करते हैं चीन की जानिब से। आपको याद होगा कि 2 रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा में चीनी इंजीनियर्स पर एक खुदकुश हमला हुआ था, जब चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी दासू डैम पर काम के लिए जो स्टाफ था या जो वर्कर्स थे या जो इंजीनियर्स थे उनको लेकर जा रही थी, और रास्ते में एक कार जो सड़क किनारे खड़ी हुई थी, और जैसे ही वो बस उस गाड़ी के नज़दीक पहुंची तो उस गाड़ी के अंदर धमाका हो गया और इस धमाके में 5 जो चीनी शहरी थे वो मारे गए, जिनमें एक खातून भी शामिल थी। जैसे ही ये वाक़या हुआ, चीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया और चीनी हुकूमत की जानिब से एक जो इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप है उसको पाकिस्तान भेजा गया, ताकि धमाके के हवाले से जो पेशरफ्त है वो की जा सके और ज़िम्मेदारों को तयन करके पाकिस्तानी हुकूमत से उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। अब ये टीम यहाँ पर आई, इन्होंने मुख्तलिफ हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला समेत जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ मुलाकातें की। ये वो रस्मी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि इस धमाके के बाद चीनी इंजीनियर्स ख़ुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं और चीन की जानिब से पाकिस्तान के 3 अहम डैम्स पर जो तरक्याती काम है वो भी रोक दिया गया है। एक तो दासू डैम के ऊपर जो तामीराती काम है वो रोक दिया गया है। इसके अलावा तरबेला डैम का भी सामने आ रहा है कि उस पर भी जो चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे थे, इस सिक्योरिटी हमले की वजह से उन्होंने काम रोक दिया। इसके अलावा अब दियामर बाशा डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स भी काम रोक कर बैठ गए हैं। ये यकीनन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। उन हलकों की जानिब से भी ये साजिश हो सकती है जो पाकिस्तान में डैम बनने के हामी नहीं हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान सस्ती बिजली बनाए, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी बेहतर हो, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान डैम्स के ज़रिए जो पानी ज़ख़ीरा करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़े, जिससे ज़राअत के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जा सके, बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जा सके, सस्ती बिजली पैदा की जा सके ताकि पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो। क्योंकि इस वक्त आप देखें पाकिस्तान में अगर टैक्सेस को भी मिलाया जाए जो कि बिल का हिस्सा होते हैं, तो इस वक्त तकरीबन 70 से 80 रुपए तक यूनिट पहुंच चुका है और ये मज़ीद बिजली महंगी होने का इम्कान है, क्योंकि IMF की जानिब से शराइत रखी गई हैं। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि 2021 में भी दासू डैम पर
کام کرنے والے چینی انجینئرز پر حملہ ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی چین کی جانب سے اتنا سخت رد عمل نہیں دیا گیا تھا جتنا اب دیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال غالباً جون کے مہینے میں چینی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے۔ بلاول بھٹو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، انٹرنی وزیر خارجہ تھے، اور وزارت خارجہ میں ہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول زرداری اور پی ڈی ایم حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئیں، اور ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پاکستان کا معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور یہ وہ جو ایک برادرانہ مشورہ تھا جو چین کی جانب سے دیا گیا، کیونکہ چین کے حوالے سے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری دوستی ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے اور بحیرہ عرب سے زیادہ گہری ہے۔ ہم نے اس کا اثر یہ لیا کہ جیسے ہی چینی وزیر خارجہ یہ مشورہ دے کر یہ دورہ مکمل کر کے اپنے وطن پہنچے، تو اس کے 4-5 دن کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے اپنے سابق وزیر اعظم کو انتہائی توہین آمیز طریقے سے گریبان سے پکڑ کر دھکے دیتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو عام انتخابات ہونے کے بعد بھی برقرار ہے، اور وہ عدم استحکام ختم نہیں ہو رہا۔ شاید اس وجہ سے بھی چین ناراض ہو کہ جو ایک برادرانہ مشورے وہ ہمیں دیتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو پروجیکٹ وہ پاکستان میں کر رہا ہے اس حوالے سے بھی ان کو سیکیورٹی نہیں ملتی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ فوج کی 2 یا 3 ڈویژنز سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے تعینات ہیں، لیکن اس کے باوجود دہشت گرد جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ چینی انجینئرز کے اوپر حملے کرتے ہیں، ان کی قتل و غارت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں چینی انجینئرز کام روک دیتے ہیں اور کئی ہفتے کئی مہینے یہ کام رکا رہتا ہے۔ اور شاید اس کی ایک حیران کن وجہ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو سی پیک کے حوالے سے فنڈز روکنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد بلوچستان سمیت ملک بھر میں چینی انجینئرز کے خلاف یہ حملے شروع ہوئے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملے شروع ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اچانک ان حملوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور کافی مشکوک چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور چین اسی وجہ سے شاید ناراض ہے کیونکہ ہماری ریاست کی جانب سے کچھ ایسی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور چین گزشتہ کئی سالوں سے اس غیر سنجیدگی کو برداشت کر رہا تھا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد چینی حکومت کی بھی جو برداشت ہے وہ جواب دے گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ چین ہمارا ایک قابل اعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی، اگر ہم اس کو بھی ناراض کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے میرے خیال میں انٹرنیشنل سطح پر کوئی اور ایسا آپشن نہیں بچے گا جو ہمارے معاشی عدم استحکام کو ٹھیک کرنے میں کسی قسم کی کوئی معاونت کر سکے۔ اب آتے ہیں امریکی صدر کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ اس خط میں باقی ساری باتیں کی گئی ہیں، صحت کے حوالے سے کام کریں گے، 2022 کے سیلاب کی صورتحال اور اس کے اثرات سے نکلنے میں پاکستان کی مدد کریں گے، زراعت کے معاملے میں مدد کریں گے، اس کے علاوہ جو دیگر دونوں ممالک کے درمیان بائی لیٹرل ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ حل کیا جائے گا، ایک دوسرے کے مفادات کے تحت ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی، معاشی طور پر پاکستان کی مدد کی جائے گی۔ یہ وہ شاید کاغذی کتابیں ہیں خانہ پوری کے لیے جو عموماً اس طرح کے خطوط میں شامل ہوتی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ 3 چیزیں اس خط میں سے مسنگ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی صدر نے شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد نہیں دی۔ کانگریچولیشنز یا مبارکباد کا لفظ اس خط میں موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ امریکی حکومت اور امریکی جو ریاست ہے شاید وہ بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان میں یہ عام انتخابات شفاف نہیں ہوئے، اور پی ڈی ایم کی یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اسی وجہ سے شہباز شریف کو الیکشن جیتنے اور وزیر اعظم بننے پر مبارکباد نہیں دی گئی۔ اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب ڈونلڈ لو امریکی سینٹ میں کانگریس میں پیش ہوئے تھے تو ان سے بھی پاکستان میں عام انتخابات کے دوران ہونے والی دھاندلی کے حوالے سے سوال کیے گئے تھے، اور انہوں نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ان انتخابی دھاندلیوں کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔
اور اسی وجہ سے شاید امریکی صدر نے اپنے خط میں مبارکباد نہیں دی شہباز شریف صاحب کو۔ اس کے علاوہ آپ کو اس خط میں ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کا لفظ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جیسے ہم پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں، ہم عوام کی بالادستی یا عوام کی منتخب حکومت چاہتے ہیں، ڈیموکریسی کا لفظ اس میں استعمال نہیں ہوا۔ شاید اس سے امریکہ اپنی اس جو پپٹ رجیم ہے، جو یہ کیا کہتے ہیں، عمران خان کہتے تھے 3 اسٹوجز، غلام جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے شاید یہ اشارہ دے رہے ہیں۔ اور اگر عوام کی منتخب حکومت ہوتی تو پھر یقیناً اس خط میں ڈیموکریسی کا ذکر کیا جاتا، منتخب عوامی حکومت کا ذکر کیا جاتا، عوام کی مینڈیٹ رکھنے والی حکومت کا ذکر کیا جاتا، لیکن حیران کن طور پر اس میں نہ جمہوریت کا لفظ ہے، نہ منتخب عوامی حکومت کا لفظ ہے، نہ عوامی مینڈیٹ لے کر آنے والی حکومت کے بارے میں اس خط کے اندر کسی قسم کا کوئی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو اہم اس میں ایک اہم جو جز ہے جو اس خط میں مسنگ ہے، وہ ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر امریکہ کی جانب سے اس خط میں کوئی مذمت نہیں کی گئی۔ گزشتہ 2 سال سے پاکستان میں جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عام انتخابات میں عوام کے بنیادی حقوق کو کچلا گیا، اور خاص طور پر 9 مئی کے جو احتجاج تھا اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا گیا، اس کو توڑ پھوڑ اس کی گئی، اور سیاسی رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، پی ٹی آئی کا جو آئینی حق تھا وہ اس سے چھینا گیا، بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ اس کے اوپر امریکہ کی جانب سے کوئی مذمت نہیں کی گئی، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ اپنی اس پپٹ رجیم سے خوش ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پی ٹی آئی سے، عمران خان سے ہی ناراض ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی مذمت نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ موجودہ جو فاشسٹ رجیم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور بظاہر جو بائیڈن کے خط سے ہمیں یہی جھلک ملتی ہے۔ اور یہ ایک طرح سے یہ 3 چیزیں اگر ملائی جائیں تو یہ اس بات کی بھی گواہی ہے کہ جو الزامات سائفر کے اندر لگائے گئے تھے وہ بالکل درست تھے، اور جو یہ کہتے تھے کہ امریکہ پاکستان کا وینٹیلیٹر ہے، بیگرز کینٹ بی چوزرز، تو میرے خیال میں یہ خط جو ہے ایک طرح سے دبے لفظوں میں یا گھما پھرا کر اس ساری باتوں کی توثیق کر رہا ہے، ان سب باتوں کی تائید کر رہا ہے، اور ایک طرح سے امریکہ اس رجیم کی فسطائیت سے مکمل طور پر خوش ہے، اور چھپے دبے لفظوں میں اس فسطائیت کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فاشسٹ رجیم ہے جو پاکستان پر مسلط ہے، جو عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اس ملک پر مسلط کی گئی ہے، یہ کب تک برقرار رہتی ہے۔ جولائی اگست سے ہمیں واضح طور پر اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ نومبر میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہیں، اور بظاہر امریکی صدر جو بائیڈن وہ انتخابات ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنتے ہیں تو پھر بقول مشاہد حسین سید کے صرف ایک فون کال آئے گی اور یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔